खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब की 24वीं आयत से। उस वक्त जब हुजूम ने देखा कि वहाँ ना यीशु और ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यीशु की तलाश में कफरनहूम को गए और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रबी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उनके जवाब में कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सैर हुए। फानी खुराक ही के लिए नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी तक ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मुहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चुनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमको हमेशा की रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान इंजील, तमाम इंतज़ामिया, तमाम वालदैन और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ये बच्चे नौजवान जिनका आज इस्तेकाम होना है, सबसे पहले मैं आप बच्चों आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि वैसे चलो मैं पैरिशों में आता हूँ जब गिरजाघर की बरकत होती है, लेकिन आप हमारे लिए इतने अहम हैं कि आज मैं आपके लिए आया, क्योंकि जहाँ इस्तेकाम होते हैं वहाँ मैं आता हूँ। इसलिए आपको, आपके माँ बाप को, तमाम उन लोगों को जिन्होंने आपको तैयार किया है, तालीम दी है, फादर्स को, सिस्टर्स को, सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम देखते हैं कि कलीसिया में नौजवानों को बड़ी अहमियत दी जाती है, जैसे आप भी हैं, क्योंकि आपने ही बड़े होकर मुस्तकबिल की कलीसिया बनना है, आपने ही कलीसिया को आगे लेके चलना है। तो आप हमारे लिए बड़ा फ़ख्र हैं, बाकी भी तमाम नौजवान हमारे लिए बड़ा फ़ख्र हैं कि आप लोग हमेशा गिरजे में आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता गिरजे में बैठना कैसे है, एहतराम कैसे करना है, खुदा का कलाम कैसे सुनना है और उस पर अमल कैसे करना है, ये सारी बातें हम सीखते हैं। इब्तदा ही से हम देखते हैं कि खुदा ने सबसे पहले इंसान को अहमियत देते हुए सारी चीज़ें बनाई, इसके बाद खुदा ने इंसान को बनाया, बागेदन बनाया, हर चीज़ बनाई, फिर इंसान को बनाया। यानी इंसान के बनाने से पहले
انسان کے لیے بنیادی سہولتیں پیدا کیں جو اس کی زندگی کے لیے اور زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے ضروری تھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب نافرمانی ہوتی ہے پھر خدا نے لگاتار انبیاء بھیجے، اور تمام انبیاء لوگوں کو دوبارہ اکٹھے کرتے رہے۔ لوگ پھر بکھر جاتے تھے، خدا نبی کے ذریعے پھر اکٹھے کرتا اور اپنے لوگوں کی ہدایت کرتا رہتا تھا کہ لوگ خدا کے کلام پر چلیں، کیونکہ انسان کمزور ہے، اور انسان میں ایک طرف ذہن ہے، عقل ہے، لاجک ہے، دوسری طرف اس کے جذبات ہیں۔ کبھی کبھی وہ بڑی عقل سے کام لیتا ہے کہ جیسے باہر بھی نکلنا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے کہ باہر دھوپ بہت ہے، حبس ہے، میں باہر نہ جاؤں۔ یہ عقلی دلائل ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سوچے کہ چلو اگر کسی کو ملنا ہے شام کو 6 بجے مل لیں گے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ عقلی دلائل ہیں۔ لیکن اگر جذباتی ہو جائیں گے، نہیں انہوں ملنا بڑا ضرور ہے، نہیں تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، تو یہ جو ہے یہ جذباتی کام ہے۔ انہوں ہونا ہی ملنا، بھج کے ملاؤنے ہیں، اسی کسی نوں پتہ ہی نہیں لگن دیندے۔ جویں کئی بچے بھی ماں پیو نوں بھی انج دادو مار کے نکل جاندے نے، امی تے ابو ستے نے، میں بھج کے ادھر ہو کے آ جانا ہے۔ تو یہ سارے یہ عقلی دلائل ہیں یا جذباتی کام ہے؟ یہ جذباتی ہیں۔ بندہ جذبات میں آ جاتا ہے کہ بھج کے ادھر ہو آواں گے، بھج کے واپس آ جائیں گے، تے آندے بھاویں دل کرے تے تا لگ جائے۔ تو یہ کبھی کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کرونا کا بھی ڈر ہو، پھر بھی کہتے نہیں اسی بھج کے جانا ہے، ہمیں مل کے آ جانا ہے، تو رسک بڑا لیتے ہیں۔ یہ سارے جذباتی کام، لیکن عقلی کام یہ ہوتے ہیں، دلائل کے یہ ہوتے ہیں کہ دھوپ بہت ہے میں نہ جاؤں، کرونا بہت ہے نہ جاؤں، یا میرے امتحان ہے آج میں گھر سے نہیں نکلوں گا یا نکلوں گی۔ یہ سارے عقلی دلائل ہیں۔ تو انسان کی ساری زندگی یا عقلی دلائل سے چلتی ہے یا جذباتی دلائل۔ یہ بھی دلائل ہی ہیں، جذباتی دلائل، کہ انج کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کر لیں گے، جاندہ ریڑھی تو کوئی فروٹ چک لیں گے، پتہ ہی نہیں لگن دینا انج کر کے۔ یہ سارے جذباتی باتیں ہیں۔ یا امی نوں گلاں باتاں چلا کے امی کو 10 روپے کਢਾ لینے ہیں، دادی نال اچھیاں گلاں کر کے۔ یہ سارے عقلی نہیں، یہ جذباتی۔ تو یہ انسان کی ساری زندگی اسی طرح سے ہے۔ اس لیے جب نبی لوگوں کو بتاتے رہے کہ خدا مہربان ہے، لوگ مانتے تھے خدا مہربان ہے، لوگ جانتے تھے کہ ایک دن، آج بھی جانتے ہیں، ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ عقلی دلائل ہیں، ایمانی دلائل ہیں۔ لیکن پھر بھی چلو کوئی گل نہیں، آج تھوڑی جی ہیرا پھیری کر لی جائے، چنگی گل ہے، کوئی گل نہیں، آج رشوت تھوڑی جی لے لینے ہیں، سارے بڑی لیندے نے، اسی تھوڑی جی لے لینے ہیں نا۔ یہ سارے جذباتی ہیں کہ اس طرح کی یہ ساری باتیں۔ اس لیے خدا لگاتار اپنی قوم کی رہنمائی کرتا رہا۔ بیابان میں، ریگستان میں خدا نے ان کو کھانا بھی عطا کیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ تاریخی باتیں ہیں، حقیقت کی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی من گھڑت باتیں نہیں ہیں کہ اتنے سال خدا ان لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا۔ تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح آتے ہیں، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو حضرت موسیٰ کی شریعت سے تھوڑی سی بڑھ کر تعلیم دیتے ہیں۔ اس لیے مقدس یوحنا انجیل نویس اپنی انجیل میں لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہمیں شریعت ملی، احکامات ملے، لیکن مسیح یسوع کے ذریعے سے ہمیں فضل اور فضلوں پر فضل ملا، فضل ملا اور فضلوں پر فضل ملا۔ تو مثال کے طور پر جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دینی شروع کی، تو یسوع مسیح نے مقدس متی کی انجیل 5واں باب، جس کو ہم پہاڑی واز کہتے ہیں، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پہلا سبق دیا۔ پہلے سبق میں کیا تھا؟ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ یعنی خدا پاک ہے، تو خدا کو دیکھنے کے لیے انسان کو بھی پاک صاف ہونا پڑے گا۔ تو یہ بات بتائی گی کہ مبارک وہی ہیں جو پاک دل ہیں۔ اور جب انسان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنا اچھا ہے رحم دل ہونا، مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ صلح کرانے والے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے۔
کیونکہ خدا صلح پسند ہے. جو خدا میں عادتیں ہیں خوبیاں وہ انسان میں آ جائیں گی, وہ انسانوں میں آ جائیں گی کہ انسان بھی صلح کرانے والا بن جائے گا, انسان بھی رحم دل ہو جائے گا. تو کیا خیال ہے آج کل رحم دل لوگ زیادہ ہیں یا بے رحم زیادہ ہیں؟ جی وہ کام بڑا خراب. ہاں تو عزیزو, دنیا میں اگر یہ بات سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے, یسوع مسیح نے کہا کہ نشانات کو بھی دیکھو, جب بدلی تم ادھر سے چڑھتی دیکھتے ہو سمجھ جاتے ہو کہ بارش نزدیک ہے. یہ ہے نشانات. جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں مثال کے طور پر بے رحمی بڑی ہے, تو کیا خیال ہے ہم یسوع کے ہیں, دنیا میں چاہے لوگ بے رحم ہوں, ہم رحم دل ہیں یا ہم بھی بے رحم ہیں؟ جی آواز کٹ گئی. ہم بھی بے رحم, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو کیا خیال ہے بے رحمی سے رحم دل بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے؟ جی اچھا, تو یہ کب سے شروع کریں گے, آج سے یا اگلے ہفتے سے؟ ہاں جی, آپ کی کلیسیا بہت اچھی کلیسیا, ویری گڈ, بہت اچھی بات. تو عزیزو, رحم دل ہونا, رحم دل ہونا کیونکہ خدا رحیم ہے. یسوع مسیح نے یہی فرمایا کہ رحیم بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ بھی رحیم ہے, کیونکہ تمہارا باپ آسمانی باپ رحیم ہے. تو یہ جو بات ہے جیسے ہمارے لیے تھوڑی تھوڑی مشکل ہے, مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ کو خدا کے 10 حکم بھی آتے ہیں, کلیسیا کے 5 حکم بھی آتے ہیں, ساری ہمارے باپ کی دعا بھی آتی ہے. ہمارے باپ کی دعا میں ہم روز ہی پڑھتے ہیں, جس طرح سے ہم اپنے گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف کر. یہاں پر ہم رحم کی اپیل کرتے ہیں, ہم دوسروں پر رحم کرتے ہیں, خدا تو ہم پر بھی رحم کر, رحیم ہو. کیونکہ یہ باتیں ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں, سیکھی ہیں, شاگردوں نے بھی یہ باتیں سیکھ لیں. اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی لوگوں نے یہ باتیں سیکھیں, اور پھر یسوع مسیح نے ان کو تھوڑی سی اور مشکل باتیں بھی بتائیں. ان میں کیا مشکل بات تھی؟ مشکل بات یسوع مسیح نے یہ سکھائی کہ ایک دوسرے کو پیار کرو. تو زیدو, جب کوئی ایک دوسرے کو پیار کریں گے تو ان کے دل میں رحم آنا شروع ہو جائے گا, رحم آنا شروع ہو جائے گا. رحم کی بات یہ ہے, اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں پھر ہم رحیم ہوتے جائیں گے, دوسروں کو پیار کریں گے, دوسروں کی عزت کریں گے, دوسروں کا احترام کریں گے, یہ جانیں گے کہ اسے بھی خدا نے بنایا ہے, مجھے بھی خدا نے بنایا ہے, یہ بھی قابل عزت ہے, میں بھی قابل عزت ہوں. تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بھی قابل عزت ہے, میں بھی قابل عزت ہوں. تو پھر ہم کسی سے لڑائی نہیں کریں گے, کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے. یہ پھر ہم جذباتی سطح سے نکل کر ہم روحانیت کی تعلیم میں آ جائیں گے. اور یسوع مسیح نے پھر ان کو تھوڑی سی اور مشکل بات بتائی, اور وہ مشکل بات یہ تھی کہ دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو اور ستانے والوں کی خیر چاہو, ان کا بھی بھلا چاہو, دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو. تو کیا خیال ہے, دشمن کے لیے دعا کرنا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ جی ہاں, ہے مشکل بات ہے نا. دشمن کو کوئی جوس پلاتا ہے؟ نہیں, جوس کوئی بھی دشمن کو پلاتا, کوئی آئس کریم نہیں کھلاتا. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان کا بھی بھلا چاہو, ان کا بھی بھلا چاہو, کیونکہ اس کے لیے دعا کرو. اور روحانی پہلو یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس علاقے میں اگر پہلے ہی 10 لوگ جو ہیں وہ بے رحم ہوں, 10 لوگ یا دشمن ہوں, اور اگر ہم بھی کہیں کہ میں بھی انہوں سبق سکھا کے چھڑنا, اسی ہوں پیچھا نہیں ہٹنا, اسی بڑی بڑی معاف کیتا ہے, تو پہلے کتنے تھے 10, تو پھر ابھی کتنے ہو جائیں گے 11 ہو جائیں گے. تو 11 دشمن بڑھانے چاہیے کہ کم کرنے چاہیے؟ ویری گڈ, آپ تو واقعی بہت ہی اچھے ہیں, ویری گڈ, بہت بہت مبارک ہو, اتنے اچھے لوگ. تو جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب میں خطرہ ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ میرا دشمن ہے, اب میں بھی اسے بدلہ لوں گا. جیسے گھر میں ساس بہو کا بھی کوئی مسئلہ ہو جائے, نند بھابھی کا بھی ہو جائے, تو یہی ہوتا کہ اس کو ہم بھی سبق سکھائیں گے, تو گھر میں 2-3 دشمن بن جائیں گے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا, ایک دوسرے کو پیار کرو, ایک دوسرے کو پیار کرو. اس پیار کے یہ مطلب ہے کہ ہر انسان فرق ہے,
فرق ہے. تو اس فرق کو سمجھنا ہے. اتنا فرق ہے کہ اگر ہم مل کر کھانا کھا رہے ہوں تو کئی لوگ ہیں وہ تیز کھانا کھاتے ہیں, کوئی سلو کھاتے ہیں. اور اگر ہم کہیں ساری تیز کھاؤ نہیں تو اسی پلیٹاں چک لینیاں نے, تو یہ کام نہیں بنے گا نا. تو فرق ہے نا ساری. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ہم روز سوچتے ہیں کہ خدا نے کہا ایک دوسرے کو پیار کرو, اس کا مطلب یہ کہ یہ شخص تم سے فرق ہے اور وہ تم سے فرق ہے اور تم فرق ہو. تمہارا بلکہ بلڈ گروپ بھی فرق ہے کہ نہیں. ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والے بچوں کا بھی بلڈ گروپ فرق ہے. تو ایک دوسرے سے ہم سارے ہی فرق ہیں. تو اس فرق کو سمجھ لینا اور خوش ہونا. اور یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ تھوڑی تھوڑی مشکل باتیں بھی بتائیں کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو. اور اگر ہم اچھا یہ جو باتیں ہیں یہ عام سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ کب سمجھ میں آئیں گی؟ یسوع مسیح سمجھ گئے کہ یہ بات مشکل ہے, کیونکہ میرے شاگردوں نے بھی پرانی تعلیم سیکھی تھی. اور پرانی تعلیم میں کیا تھا؟ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. تو یسوع مسیح کو پتہ تھا کہ میرے شاگردوں نے حضرت موسیٰ والی تعلیم سیکھی ہے. اس شریعت میں دانت کے بدلے دانت ہی ہے. اگر تمہارا ایک دانت توڑتا تم بھی اس کے دانت توڑ دو. اور آپ نے اور میں نے بھی اسکولوں میں کیا سیکھا تھا؟ اینٹ کا جواب کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر. ہم نے بھی یہی سیکھا. تو یہ کسی کا قصور نہیں, کیونکہ ہم نے دنیا میں یہی سیکھا ہے. تو یہی سیکھا. لیکن جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو یہ بات بتائی, شاگرد پھر سمجھے کہ ہے یہ بڑا مشکل کام. یسوع کے پیچھے چلنا آسان نہیں ہے. یہ آسان کام نہیں ہے, نہ آپ کے لیے آسان نہ میرے لیے آسان ہے مشکل کام. لیکن یہ ایسے ہی ہے خدا کا کلام. جیسے ہم دنیا میں چل رہے ہیں نا, تو ہمارے جذبات بھی ہیں, احساسات بھی ہیں, پھر اس کے اندر عقلی دلائل بھی ہیں. تو خدا کا کلام کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے نا پریشان سے ہم لوگ ہیں. ادھر سے نکلے تو ہو سکتا ہے ہم کو دعا کر کے جائیں آج نہ سب کو معاف کر دینا ہے. اتنے گھر جانے ہی دل کرے کو مل پے جہاں نہ ساری ناراضگی ہے, انہوں ویکھدا ہی دل کرے تو اسی گلی مڑ جائیے, انہوں آکھنا کہ نہیں انہوں ملنا ہی نہیں آج. لیکن خدا کا کلام ایسی ہے جیسے پانی گندا ہوتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا پانی گندا, انہوں پھٹکڑی لا دیے تو کی ہوتا ہے جی صاف ہو جائے گا پھٹکڑی نا. تو ہماری زندگی میں خدا کا کلام ایسے ہی ہے, وہ ہماری زندگی کو صاف کرتا ہی رہتا ہے, ہر وقت کرتا رہتا ہے. پھر ہمیں نظر آتا رہتا ہے کہ ہاں مجھے ادھر رحم دکھانا چاہیے تھا, میں نے رحم نہیں دکھایا. ادھر مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا, میں بدلہ لینے کی بات سوچتا رہا. تو یہ سارا جو نیچے جو میل ہے غزال, یہ ساری چیزیں یہ سب آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتی جاتی, پھر ہمیں پتہ چلتا جاتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے پھر شاگردوں کو کیا کہا؟ لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ یسوع کا یہ کلام سن کر چھوڑ کر چلے گئے. تو یسوع مسیح نے شاگردوں کو پوچھا کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تو ایک شاگرد نے بڑی جرأت کے ساتھ سامنے آ کر کہا. شاگرد نے کیا کہا جب یسوع نے کہا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تو شاگرد نے کیا کہا؟ شاباش, کوئی بھی ہاں ادھر سے کوئی آواز ہے. ہاں, شاگرد نے کہا کہ اے خداوند ہم کہاں جائیں؟ دیکھو یسوع مسیح نے, کیونکہ یسوع مسیح سیاسی رہنما نہیں تھے, نہ یسوع مسیح کوئی ایسی چودھری تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے 6-7 بندے لاؤنے نے. نہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تو بھائی چلے جاؤ, میرا کلام یہی ہے. تو ایک شاگرد نے سامنے آ کر کیا کہا؟ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو تیرے پیچھے چلے گا وہ ہمیشہ کی نجات پائے گا. تیرے پیچھے جو چلے گا ہمیشہ کی زندگی کی باتیں. اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ سارے مل کر ہم کہتے ہیں اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. اس شاگرد کا کیا نام تھا؟ کوئی بتا سکتا اس شاگرد کا نام؟ ہاں جی, مقدس پطرس. ٹھیک ہے, کیا نام ہے شاگرد کا؟ مقدس پطرس. مقدس پطرس نے بڑی جرأت سے آ کے کہا کیا خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم نے تیرے پیچھے چلتے چلتے ہم سمجھ چکے ہیں. لیکن شاگردوں کو پھر یسوع مسیح نے ایک اور بات بتائی
کہ یہ باتیں مشکل ہیں، اور مقدس یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی 32ویں آیت میں یسوع مسیح نے فرمایا تم سچائی کو جانو گے، سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ یعنی جس دن تم سچائی کو جان لو گے، اور سچائی یہی ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ سچائی ہے کہ خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سچائی یہ ہے، اور جو یسوع کے پیچھے چلے گا وہ اپنے اندر کی ساری سچائی کو جاننا شروع کر دے گا۔ اس لیے کیا ہوا کہ شاگرد ابھی بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ کلام کیسا ہے۔ تو کیا ہوا کہ پاک جمعے والے دن جب یسوع مسیح صلیب پر تھے، یسوع مسیح صلیب پر تھے، جیسے یہ بھی دکھا گیا صلیب پر تھے، تو کیا ہوا کہ ایک شخص نے یسوع مسیح کی پسلی میں نیزہ مارا۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جب ایک شخص نے نیزہ مارا تو کیا یسوع مسیح نے کہا کہ انہوں پھڑ لو پجھن نہ دیو جے، یا کچھ اور کہا؟ کیا کہا؟ ویری گڈ، شاباش۔ یسوع مسیح نے ان کو شاگردوں کو یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑ لو، جانے نہیں دینا، بھاگنے نہیں دینا، نہیں 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 نہیں۔ یسوع مسیح، حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بہت تکلیف میں تھے، صلیب پر تھے، دکھ میں تھے، پھر بھی ایک شخص نے آ کر یسوع کی پسلی میں نیزہ مارا، اور یسوع مسیح نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ غصے میں ہے، رحم دل نہیں ہے، نہیں جانتے کہ کیا کر رہا ہے۔ شاگردوں کو اب سمجھ آ گئی کہ یہ سمجھ والی بات ہے کہ معاف کرنا ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ معاف کر دینا، معاف کرنے کا جشن منانا، خوشی منانا، اپنے دل کو پاک صاف کر دینا، بدلہ لینے والی ساری جو انرجی ہے اس کو ختم کر دینا، اور اس ساری طاقت کو نیک کاموں میں استعمال کرنا۔ اس لیے یسوع مسیح نے پھر شاگردوں کو یہ بات بتائی جب یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے کہ باپ کے وعدے کا انتظار کرو، باپ تمہیں پاک روح دے گا، جب پاک روح تمہیں ملے گا قوت پاؤ گے، اور تم پھر یروشلم، یہودیہ، سامریہ، زمین کے انتہا تک میرے گواہ بنو گے۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب 1 باب 8ویں آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ بنو گے۔ اور شاگرد جا کر پھر کمرے بند کر کے دعا کر رہے تھے۔ کوئی بتائے گا کہ شاگرد کیوں دروازے بند کر کے دعا کر رہے تھے؟ سردی بہت تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ جی، یہودیوں کے خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈرتے تھے، شاگرد ڈرتے تھے کہ یہ یہودی، کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑی عید منائی جا رہی تھی، تو ان کو پتہ تھا کہ اس عید میں بہت سارے یہودی یروشلم آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمارے استاد کو مارا ہے، اگر ہمیں بھی انہوں نے پکڑ لیا ہمیں بھی ماریں گے۔ وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے تھے۔ لیکن لکھا ہے کہ جیسے آج کی دوسری تلاوت میں عید خمسین کا دن آیا، اور پاک روح ان پر جو ادھر بیٹھے تھے کمرے میں دعا کر رہے تھے، آگ کے شعلوں کی سی زبانوں میں ان پر اترا، اور وہ فرق فرق زبانیں بولنے لگے جیسا روح نے انہیں سکھایا تھا۔ عزیزو، جب شاگردوں کو پاک روح ملا تو وہ باتیں جو پہلے نہ سمجھ سکے ان کو علم تھا، علم تھا۔ عزیزو، بہت ساری چیزیں وہ علم تک ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی ہوں جنہوں نے بائبل ساری کئی دفعہ پڑھی ہو، ان کو بائبل کا بڑا علم ہو، مبارکبادیاں یاد ہوں، ساری چیزیں یاد ہوں، حوالے بڑے یاد ہوں، اس سے وہ بڑی بحث بھی کرتے ہوں، بحث میں لڑائیاں بھی کرتے ہوں، لیکن ایمان کی کمی ہو، کیونکہ یہ علم ہے، ایمان نہیں ہے۔ لیکن جب ایمان کی بات آتی ہے تو وہاں پر صلح ہو جاتی ہے، بحث نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، کیونکہ کلام بحث کے لیے نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ شاگردوں کو جب پاک روح ملا وہ روح القدس سے بھر گئے، اور اب ان کا ڈر ختم ہو گیا۔ اب شاگردوں کو سمجھ آ گئی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ اب ہماری زندگی کا مقصد یسوع کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور یسوع کی گواہی دینا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے۔ اس لیے وہ دروازے کھول کر باہر آ گئے، اور باہر آ کر
ان یہودیوں کو جن سے یہ ڈرتے تھے ان کو کلام کر کے بتانے لگے کہ اے یہودی مردوں، جس یسوع کو تم نے صلیب دی وہ نوشتوں کے مطابق دنیا میں پیدا ہوا، نوشتوں کے مطابق یسوع نے دکھ اٹھائے اور نوشتوں کے مطابق یسوع جی اٹھا ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں، یہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب یہ تعلیم دی تو ہر ایک کے دل چھد گئے، ہر ایک کے دل چھد گئے اور ہر کوئی سمجھنے لگا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ یہ کون سی بولی تھی؟ نئی زبانیں بولنے لگے۔ یہ نئی زبانیں کوئی انگلش یا جرمن، کوئی اٹالین زبان نہیں تھی، یہ وہ زبان تھی جو انہوں نے سیکھنی تھی لیکن پہلے نہیں سیکھی تھی۔ مثال کے طور پر ان کو رحم دل ہونا تھا لیکن پہلے یہ رحم دل نہیں تھے۔ ان کو ایمان رکھنا تھا، یسوع مسیح پر ایمان رکھنا تھا لیکن انہوں نے یسوع مسیح کا انکار کیا۔ ان کو دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے تھا، دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ انسان کی زندگی کیا ہے۔ ان کو صلح کرانے والے بننا چاہیے تھا لیکن یہ لڑائی کرانے والے بنے، پارٹیاں بنانے والے بنے۔ ان کو سمجھ آ گئی اور لکھا ہے کہ جب ان کو یہ ساری سمجھ آ گئی تو کیا ہوا؟ پہلی ہی دن، پہلی ہی تبلیغ پر 3000 لوگ یسوع پر ایمان لے آئے۔ 3000 لوگ، یہ بہت بڑا معجزہ ہوا۔ جو خدا آج ہمیں بھی یہی فضل دیتا ہے، پاک روح کے ذریعے سے خدا یہی فضل دیتا ہے کہ ہم بھی آج نئی زبان بولیں، جو چیز ہم نے نہیں سیکھی تھی وہ سیکھیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے دل میں ابھی بھی کبھی کبھی بدلہ لینے کی بات آتی ہے تو بدلے کے لیے زبان فرق ہوتی ہے۔ جب بدلہ لینا ہوتا ہے تو فرق بندہ بولتا ہے زبانیں، اے بھی نہیں کرنا، اے بھی نہیں کرنا، انہوں اے سبق سکھانا ہے، شام تک انہوں گھر نہیں رہن دینا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب معافی کی زبان سیکھ لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ معافی کی زبان نئی زبان ہے جو ہم نے نہیں سیکھی۔ شاید پہلے ہم اپنے بچوں کو بھی بتاتے رہتے ہیں بدلے کی بات، تو آج سے ہم کیا نئی زبان کون سی سیکھیں گے؟ بدلے والی کہ معاف کرنے والی؟ شاباش، یہ بات ہے، نئی زبان سیکھیں گے۔ پہلے شاید ہم نے بے رحمی کی زبان سیکھی، بے رحمی میں ہم نے شاید بیٹھ کر کئی رشتہ داروں کی برائیاں کی، کدی ماسی دی، کدی تائی دی، کدی کسی دی برائی کی، یا گھر آ کر اسکولوں کی، ٹیچروں کی برائیاں کی۔ لیکن آج سے ہم کیا کریں گے؟ ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ آج سے ہم کیا کریں گے؟ آج سے ہم ہر ایک کی تعریف کریں گے، اچھے کام اس میں دیکھیں گے، ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اچھے کام ہیں۔ نئی زبان سیکھ لیں گے، کیونکہ جب ہم برائی کی زبان سیکھتے ہیں، بے رحمی کی، تو پھر وہی باتیں آتی ہیں اور بچے بھی چغلیاں لگاتے رہتے ہیں کیونکہ یہی سکھا دیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم نئی زبان سیکھیں گے۔ شاید پہلے ہم باتیں کرتے تھے اپنے لیے کہ میں اے کراں گا، میں او کراں گا، فلان انج کراں گے، جس کی وجہ سے کئی پارٹیاں بن جاتی ہیں، خاندانوں میں بھی پارٹیاں بن جاتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ مثال کے طور پر کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ جو پارٹی والے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پھر خود ہی ہر دل عزیز بناتے رہتے ہیں۔ میں ہر ایک سے ہر دل عزیز ہوں، ہر کوئی مجھے پیار کرتا ہے، نام ہی پیار کرے ہم ہی عقیدہ ہے، میں سب لے انجا، میں سب لے انجا، وہ ایویں میں نہیں ختم ہوتی، جس کی وجہ سے مسئلے آ جاتے ہیں، مسئلے آتے ہیں۔ لیکن جب ہم آج سے روح القدس ملتا ہے تو روح القدس نے سب کو ایک کر دیا، یکجا کر دیا، تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے، تفرقے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب نے اپنے اپنے دلوں میں رحم کیا، سب نے ایک دوسرے کو معاف کیا، سب نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا کہ ہم سب مل کر کام کریں گے۔ شاگرد بھی ایک دوسرے سے فرق تھے لیکن سب کا مشن ایک تھا۔ عزیزو، میری دعا ہے خدا سب کو کثرت سے برکت دے تاکہ آج ہم پاک روح کی ہدایت سے نئی زبان سیکھیں، ایسی زبان جس کی وجہ سے اتحاد پیدا ہو، خاندانوں میں اتحاد پیدا ہو۔ نئی زبان بولیں گے جس میں ہر ایک کی عزت ہوگی، احترام ہوگا، اور لوگ قریب آنا شروع کریں گے، فاصلے ختم ہو جائیں گے، ڈائیلاگ کی بات کریں گے، مکالمے کے ذریعے سے مسئلے حل کریں گے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو برکت دے تاکہ آج کا دن 1 اگست 2021 آپ کے گھروں کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے
اتحاد کا دن ہو، پیار کا دن ہو، ایک دوسرے کو سہارا دینے کا دن ہو، اور یوں سب ہم مل کر ترقی کریں، اور آپ کے ذریعے میرے ذریعے مسیح کا پرچم ہمیشہ اونچا رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ فضیلت مواب آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ، ہم سینٹ کلمبن پیرش کی جانب سے اور تمام مومنین کی جانب سے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ کلیسیا کے ان بچوں کا استحکام کا ساکرامنٹ دیں۔ کیا آپ کے خیال میں یہ بچے اس قابل ہیں کہ ان کو استحکام کا ساکرامنٹ دیا جائے؟ جی ہاں فضیلت مواب آرچ بشپ صاحب، تمام بچوں کو اس کے بارے میں تربیت دی گئی ہے، اور یہ بچے اس لائق ہیں کہ پاک استحکام کا ساکرامنٹ حاصل کریں۔ پیارے بچوں، میں فادرز، سسٹرز، منا صاحبان اور وہ سب لوگ جنہوں نے آپ کو تعلیم دی ہے، سب کی باتوں پر غور کرتے ہوئے آپ سب کو استحکام کے لیے قبول کرتا ہوں۔ زوردار تالیوں کے ساتھ بشپ جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی یہ سب بچے جن کا استحکام ہونا ہے وہ کھڑے ہو جائیں، اور آپ جواب دیں گے جو سوال کیے جائیں گے۔ کیا آپ شیطان اور اس کے سب کاموں اور اس کے سب کھوکھلے وعدوں کو ترک کرتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ترک کرتے ہیں۔ کیا آپ خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے ایمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کیا آپ یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا اور ہمارا خداوند ہے، جو کنواری مریم سے پیدا ہوا، مصلوب کیا گیا، مر گیا اور دفن کیا گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور اب باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، ایمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کیا آپ روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، اور جو پینتیکوس کے روز رسولوں پر نازل ہوا، اور جو آج آپ کو استحکام کے ساکرامنٹ میں دیا جائے گا، ایمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کیا آپ پاک کیتھولک کلیسیا، مقدسوں کی شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں؟ جی ہاں، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہی ہے، یہی دنیا بھر کی کلیسیا کا ایمان ہے۔ ہم اسی ایمان کا اقرار کرتے رہیں گے جب تک مسیح واپس نہ آئے۔ آمین۔ عزیزو، آپ سب ایک پاک روح سے دعا کی جائے گی۔ جہاں پر استحکام ہوتے ہیں یہ دعا صرف وہیں کی جاتی ہے، تو آپ لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں آج خدا سے جو کچھ بھی مانگیں گے خدا آپ کو دے گا۔ تو فادرز اور میں ہاتھ اٹھا کر آپ سب کے لیے دعا کریں گے، آپ آنکھیں بند کر کے اپنے اپنے لیے خدا سے دعا مانگیں، دلوں میں دعا، جو کچھ بھی آپ کی خواہش ہے۔ شاید گھروں میں امن و سلامتی کے لیے، بیماری سے رہائی کے لیے، اولاد کے لیے، روزگار کے لیے، بچوں کے اچھے رشتوں کے لیے، جو بھی آپ کا جی چاہے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق اور رحیم خداوند، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے باپ، تو نے پانی اور روح القدس کے وسیلے سے اپنے ان بچوں کو، لوگوں کو گناہ کی غلامی سے آزاد کر کے نئی زندگی عطا کی ہے۔ اے خداوند، ان پر اپنا روح القدس نازل فرما جو ان کا مددگار اور رہنما ہو۔ اے خدا، انہیں حکمت، فہم، مشورت اور مضبوطی، علم اور دینداری کی روح عطا کر۔ اے خدا، اپنے لوگوں کے لیے بڑے بڑے معجزات کر، اور ان کو حیرت اور خوف خدا کی روح سے معمور کر دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ عزیزو، ابھی استحکام شروع ہوں گے۔